नाजरीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम सज्जाद, इमाम अली बिन हुसैन को किसने और क्यों जहर देकर शहीद किया? इमाम ज़ैनुल आबिदीन वाक़या करबला में अपने बाबा इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के साथ जंग में शरीक क्यों नहीं हो सके? वाक़या करबला के बाद उनके साथ दरबार यजीद इब्न मुआविया में क्या सलूक किया गया? आपको इमाम सज्जाद क्यों कहा जाता है? किस उमवी हुक्मरान के दौर हुकूमत में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया? नाजरीन, इमाम सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जिनका असल नाम अली बिन हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब है, आपको इमाम ज़ैनुल आबिदीन और इमाम सज्जाद के अलक़ाबात से पुकारा जाता है। आप अहले तशय्यो के चौथे इमाम हैं। आपका नाम अली, कुनियत अबू मोहम्मद और लक़ब सज्जाद और ज़ैनुल आबिदीन है। आपकी विलादत की खुशखबरी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में ही दे दी थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन मदीना मुनव्वरा में हिजरत के 33वें साल पैदा हुए। आपकी वालदा इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की ज़ोजाए मोहतरमा सैयदा शहरबानो हैं, जो शहनशाह फारस खुसरो परवेज की बेटी थी। हाफिज इब्न कसीर लिखते हैं कि अबू अज़्ज़ुबैर ने कहा, हमने जाबिर बिन अब्दुल्ला से सुना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका सर और माथा चूमा और सीने से लगाया, फिर अपने पास बिठाकर फरमाया कि मेरे बेटे हुसैन के घर अल्लाह ताला बेटा देगा जिसका नाम अली होगा और ज़ैनुल आबिदीन होगा। क़यामत के दिन हामिलीन अर्श फरिश्तों में से एक फरिश्ता आएगा और कहेगा कि सैयदुल आबिदीन खड़ा हो, तो वो ज़ैनुल आबिदीन होगा। आइम्मा अहले बैत अतहार की तादाद 12 है, जिनमें इमाम ज़ैनुल आबिदीन चौथे नंबर पर हैं। इमाम हुसैन की शहादत के बाद मनसब इमामत पर फायज हुए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उन्हें मैदान करबला में जाने से मना फरमाया था। वाक़या करबला के वक्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन शदीद बीमार थे। आपकी उम्र तकरीबन 22 साल थी। आपके वालिद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आपसे फरमाया, तुम हरगिज़ मैदान जंग का इरादा न करो, तुम अहले बैत की औरतों के महरम हो, मेरे बाप और नाना की अमानतों के अहल हो, मेरी नस्ल और हुसैनी सैयदों के इमाम हो, मेरे जानशीन हो, मेरी सारी उम्मीदें तुम्हारी ज़ात से वाबस्ता हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने बाबा से अर्ज़ किया, आपके बाद मेरा सीना शिद्दत गम से फट जाएगा। तो इमाम ने फरमाया, तुम इमाम के बेटे हो, ज़ब्त और सब्र से काम लो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला सब्र देगा। फिर उन्होंने हज़रत ज़ैनुल आबिदीन को बहुत सी वसीयतें फरमाईं और अपने सीने के बातनी उलूम व असरार से उन्हें सरफराज फरमाकर अपना जानशी बनाया। आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद मनसब इमामत पर फायज हुए और आप ही तरीक़त व वलायत के चौथे इमाम हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम वाक़या करबला के असल रावी हैं और उनकी सही सनद के साथ ही ये पूरा वाक़या उम्मत तक पहुंचा है। आपकी ज़िंदगी पर सबसे ज़्यादा असर वाक़या करबला ने डाला था, क्योंकि शुरू से लेकर आखिर तक तमाम हालात के आप ऐनी गवाह और शाहिद हैं। वाक़या करबला के बाद जो असरात थे वो भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन की वसातत से ही उम्मत तक पहुंचे हैं। अल्लामा इब्न कसीर लिखते हैं कि एक शख्स ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से कहा कि आप हमेशा गमज़दा रहते हैं, कभी आपके आंसू खुश्क नहीं हुए। तो उन्होंने जवाब दिया कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम गुम हुए तो उनकी जुदाई में उनकी आंखें रो रो कर सफ़ेद हो गई थीं। मैंने तो अपनी आंखों के सामने अपने घर के तमाम अफराद को ज़िबा होते देखा, मैं कैसे गमज़दा ना हूँ। उस गम की वजह से मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया है। आपने लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया और सियासी हालात व वाक़यात से भी खुद को अलग कर दिया था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बहुत बड़े आबिद और जाहिद थे। इमाम मालिक
رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کو کثرت عبادت کی وجہ سے ہی زین العابدین کہا جاتا ہے، یعنی عبادت کرنے والوں کی زینت۔ ایک دن اور ایک رات میں 1000 رکعت نماز نفل پڑھا کرتے تھے۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب آپ وضو کرتے تو آپ کا رنگ زرد ہو جاتا، نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف خدا کی وجہ سے آپ کے جسم مبارک پر کپ کپی طاری ہو جاتی۔ جب لوگوں نے پوچھا تو آپ نے جواب دیا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ میں کس کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ نماز ادا کر رہے تھے تو آپ کے کمرے میں آگ لگ گئی، آپ حالت سجدہ میں تھے، لوگوں نے چیخنا شروع کر دیا لیکن آپ نے سر انور نہ اٹھایا، آگ بجھا دی گئی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد دریافت کیا کیا بات ہے؟ لوگوں نے پورا واقعہ بیان کیا۔ امام نے جواب دیا مجھے تو اس سے بڑی آگ نے مشغول کر رکھا تھا۔ آپ کی کنیز سے آپ کی عبادت کے متعلق پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ دن کو ہمیشہ روزہ رکھتے اور پوری رات عبادت میں رہتے، کبھی بھی آرام نہیں فرماتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ امام زین العابدین علیہ السلام نے حج کے لیے احرام باندھا تو تلبیہ یعنی لبیک نہیں پڑھی۔ لوگوں نے عرض کی حضور آپ لبیک کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ دیدہ ہو کر ارشاد فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں لبیک کہوں اور اللہ عز و جل کی طرف سے لا لبیک کی آواز نہ آ جائے، یعنی میں تو یہ کہوں کہ اے میرے مالک میں بار بار تیرے دربار میں حاضر ہوں، اور ادھر سے یہ آواز نہ آ جائے کہ نہیں نہیں تیری حاضری قبول نہیں۔ لوگوں نے کہا حضور پھر لبیک کہے بغیر آپ کا احرام کیسے ہوگا؟ یہ سن کر آپ نے بلند آواز سے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک پڑھا، لیکن ایک دم خوف خدا سے لرز کر اونٹ کی پشت سے زمین پر گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آتے تو لبیک پڑھتے اور پھر بے ہوش ہو جاتے۔ اسی حالت میں آپ نے حج ادا فرمایا۔ روایات میں آتا ہے کہ دنیا میں 6 حضرات بہت روئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے نکالے گئے تو آپ بہت روئے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام خوف خدا کی وجہ سے بہت روئے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا رسول خدا کے فراق کی وجہ سے بہت روئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں بہت روئے، اور اسی طرح حضرت امام زین العابدین واقعہ کربلا کے بعد غم حسین ابن علی اور کربلا والوں کے غم اور پیاس کو یاد کر کے بہت روئے۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام اپنے والد حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے بے حد محبت کرتے تھے، اسی وجہ سے آپ نے اپنے تمام بیٹوں کے نام علی رکھے۔ بڑے شہزادے یعنی بڑے بیٹے کا نام علی اکبر ہے، ان سے چھوٹے جو کہ امام زین العابدین کے نام سے مشہور ہیں ان کا اصل نام علی اوسط ہے، اور سب سے چھوٹے شہزادے علی اصغر ہیں۔ امام زین العابدین کے علاوہ دونوں شہزادے اپنے بابا کے ساتھ میدان کربلا میں شہید ہو گئے تھے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں اگر جسم بیمار نہ ہو تو وہ اکڑ جاتا ہے، اور اکڑنے والے جسم میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ واقعہ کربلا کے بعد 11 محرم الحرام کو امام زین العابدین علیہ السلام کو اہل بیت اطہار کے قیدیوں کے ساتھ پہلے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں کوفہ اور اس کے بعد یزید ابن معاویہ کے دربار میں شام پیش کیا گیا۔ شام کی مسجد اموی میں ایک محفل منعقد کی گئی، اور اپنے باطل خیال کے مطابق یزید ابن معاویہ اس کام کے ذریعے اہل بیت کو رسوا کرنا چاہتا تھا۔ طے شدہ منصوبے کے مطابق ایک خطیب نے منبر سے یزید ابن معاویہ اور اس کے آباء و اجداد کی تعریف کرنا شروع کی۔ اس موقع پر امام زین العابدین نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جو تاریخ میں انتہائی مشہور خطبہ ہے۔ یزید ابن معاویہ نے اس خطیب کو کہا کہ وہ
یزید ابن معاویہ اور اس کے آباء و اجداد کی تعریف کرے اور اہل بیت اطہار اور ان کے آباء و اجداد کو برا بھلا کہے۔ اس خطیب کے جواب میں امام زین العابدین نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے یزید بن معاویہ کی طرف رخ کر کے تقریر کرنے کی اجازت مانگی۔ ناسخ التواریخ میں آیا ہے کہ یزید بن معاویہ نے امام زین العابدین کی درخواست کو رد کیا، لیکن شامیوں کے اصرار پر یزید بن معاویہ کو مجبوراً امام زین العابدین کی درخواست قبول کرنا پڑی۔ امام زین العابدین نے اس خطبے کے ابتدائی فقروں میں اجمالی طور پر اپنے خاندان اور اہل بیت اطہار کا تعارف کرایا۔ ان میں اس خاندان کے علم، حلم اور شجاعت کو بیان کرتے ہوئے اس خاندان کی چند مشہور و معروف شخصیات جیسے حمزہ بن عبد المطلب اور جعفر طیار وغیرہ کا بھی نام لیا۔ امام زین العابدین نے اس خطبے کا آغاز اللہ کے بابرکت نام سے کیا اور فرمایا، میں پسر زمزم و صفا و مروہ ہوں، میں فرزند فاطمہ زہرا ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جسے پس گردن ذبح کیا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا سر نوک نیزہ پر بلند کیا گیا۔ ہمارے دوست روز قیامت سیر و سیراب ہوں گے اور ہمارے دشمن روز قیامت بدبختی میں ہوں گے۔ اے مردمان شام، عوام الناس ہوشیار ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء و اولیاء دنیا میں بھیجے، ان میں سے کچھ فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو خاص طور پر عطا فرمائیں، علم، حلم، بخشش، بزرگواری، محبت اور مومنین کے دلوں میں ہماری محبت قائم کی۔ یہ خطبہ سن کر لوگوں نے رونا اور شور مچانا شروع کیا تو یزید بن معاویہ گھبرا گیا کہ کوئی فتنہ نہ کھڑا ہو جائے، چنانچہ اس نے مؤذن کو کہا کہ آذان دے کر امام کو خاموش کرواؤ۔ آذان شروع ہوئی تو امام زین العابدین خاموش ہو گئے۔ جب مؤذن نے پیغمبر اسلام کی رسالت کی گواہی دی تو امام زین العابدین رو پڑے اور کہا کہ اے یزید، تو بتا کہ محمد تیرے نانا تھے یا میرے نانا؟ یزید بن معاویہ نے کہا آپ کے، تو زین العابدین نے فرمایا پھر کیوں تو نے ان کے اہل بیت کو شہید کیا؟ یہ سن کر یزید بن معاویہ یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ مجھے نماز سے کوئی واسطہ نہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ شام کی مسجد میں امام زین العابدین نے اپنے خطبے کے دوران ارشاد فرمایا، لوگو تم میں کوئی قصاب موجود ہے؟ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا، میں قصاب ہوں۔ آپ نے فرمایا، میرے نانا رسول خدا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانور ذبح کرنے کے کیا آداب بتائے ہیں؟ وہ قصاب کہنے لگا کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا جائے، ایک کو دوسرے کے سامنے ذبح نہ کیا جائے، اور جانور ذبح کرتے وقت جس چھری یا جس آلے سے جانور کو ذبح کیا جائے وہ تیز ہونی چاہیے۔ امام زین العابدین نے فرمایا، لوگو میرے بابا حسین ابن علی کو جس خنجر سے ذبح کیا گیا وہ تیز نہیں تھا، اور میرے بابا کے سامنے ہمارے خاندان کے 71 افراد کو شہید کیا گیا، اور میرے بابا حسین ابن علی اور ان کے رفقا کو 3 دن کا پیاسا شہید کیا گیا۔ جس نانا رسول اللہ کی شریعت نے جانور کو ذبح کرنے کے یہ آداب بتائے ہیں، لوگوں ان کے نواسے کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا۔ امام زین العابدین کا خطبہ سن کر نمازیوں کے حالات بدل گئے۔ امام زین العابدین نے اس خطبے میں اپنے دادا علی بن ابی طالب کا ذکر کیا۔ امام نے علی بن ابی طالب کے تعارف اور اپنے آپ کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے منسوب کرنے کے بعد امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کی مظلومیت اور آپ کی شہادت کی نوعیت بیان فرمائی۔ امام زین العابدین کا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ قرابت ثابت کرنا اور علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کی شان اور امام حسین کی مظلومانہ شہادت سے لوگوں کو باخبر کرنا شام کے لوگوں پر کافی اثر انداز ہو سکتا تھا، اس لیے امام نے اس خطبے میں اپنے والد گرامی کی مظلومانہ شہادت پر گفتگو فرمائی۔
امام زین العابدین کے دو ٹوک خطبے نے حکومت یزید ابن معاویہ کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ آپ کے خطبے سے مسجد میں موجود لوگ بہت متاثر ہوئے۔ ریاض القدس نامی کتاب میں آیا ہے کہ یزید بن معاویہ نماز پڑھے بغیر مسجد سے باہر چلا گیا۔ یوں یہ اجتماع بھی درم برم ہو گیا۔ جب امام زین العابدین ممبر سے نیچے اترے تو لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے، سب نے اپنے کیے پر امام سے معافی مانگی۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے خطبے کے بعد محفل میں موجود ایک یہودی نے یزید ابن معاویہ کو برا بلا کہا اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی اولاد کو اس طرح مظلومانہ طور پر شہید کرنے پر اس کی یوں مذمت کی، خدا کی قسم اگر ہمارے نبی موسیٰ ابن عمران کی کوئی اولاد ہمارے پاس ہوتی تو ہمارا یہ گمان ہے کہ ہم ان کی پرستش کرنے لگ جاتے، لیکن تم لوگ، تمہارے نبی کل اس دنیا سے چلے گئے اور آج ان کی اولاد پر حملہ آور ہوئے اور اسے تہ تیغ کر ڈالا، افسوس ہے تم لوگوں پر۔ روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام اور اہل بیت اطہار کو یزید ابن معاویہ کے حکم پر قید میں ڈال دیا گیا۔ قید کی حالت میں دن گزرتے رہے، لوگ امام زین العابدین علیہ السلام سے ملنے آتے اور اپنے مسائل کے لیے آپ سے دعا کرواتے، آپ کی دعا قبول ہوتی اور لوگوں کے مسائل حل ہونے لگے۔ ایک دن آپ کی بہن سیدہ سکینہ بنت حسین آپ کے پاس آئیں اور عرض کی، بھائی میں دیکھ رہی ہوں کہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور دعا کے لیے آپ کو کہتے ہیں، آپ دعا کرتے ہیں، آپ کی دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، میں بھی آپ سے ایک دعا کروانے آئی ہوں۔ امام زین العابدین نے فرمایا، بہن بولو کیا دعا کروانا چاہتی ہو؟ سیدہ سکینہ بنت حسین سلام اللہ علیہا نے عرض کی، بھائی مجھے مدینہ یاد آ رہا ہے، دعا کرو قید ختم ہو جائے اور ہم واپس اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینے میں چلے جائیں۔ اس وقت امام زین العابدین نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور فرمایا، ان نلت یاری حسبا یومن الی ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہا النبی المحترم۔ اے باد صبا، اگر تیرا گزر سرزمین حرم تک ہو تو میرا سلام اس روزہ کو پہنچانا جس میں نبی محترم تشریف فرما ہے۔ من وجہہ شمس الضحیٰ من خدہ بدر الدجا من ذاتہ نور الہدا من کفہ بحر الہمم، وہ جن کا چہرہ انور مہر نیم روز ہے اور جن کے رخسار تاباں ماہ کامل، جن کی ذات نور ہدایت، جن کی ہتھیلی سخاوت میں دریا۔ اکبادنا مجروحۃ من سیف ہجر المصطفیٰ طوبی لأہل بلدۃ فیہا النبی المحتشم، ہمارے جگر زخمی ہیں فراق مصطفیٰ کی تلوار سے، خوش نصیبی اس شہر کے لوگوں کی ہے جس میں نبی محتشم ہے۔ یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس اید الظالمین فی الموکب والمزدحم۔ اے رحمت للعالمین، نانا اپنے بیٹے زین العابدین پہ نظر کرم فرمائیے، وہ ظالموں کے ہاتھوں میں گرفتار بھیڑ میں ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ امام زین العابدین کی یہ دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور کچھ عرصے کے بعد آپ کو قید سے رہائی ملی۔ مشہور تو یہی ہے کہ یہ قصیدہ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے امام زین العابدین نے بیان فرمایا تھا، لیکن اس سلسلے میں بعض روایات میں آیا ہے کہ اس قصیدے کی دلیل موجود نہیں، مگر بعض کتابوں میں دلائل موجود ہیں۔ 1 سال کی قید کی مشکلات سہ کر آپ 8 ربیع الاول سن 62 ہجری کو مدینہ منورہ واپس تشریف لائے اور تمام عمر خاندان رسالت کی شہادت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی بازار شام اور کوفہ میں کی گئی بے حرمتی پر گریہ کرتے رہے۔ آپ کی زیادہ تر زندگی عبادت اور گریہ میں گزری۔ وہ تمام ارشادات جو آپ کے دہن مبارک سے جاری ہوئے، وہ اعمال جو آپ نے انجام دیے، وہ دعائیں جو لب مبارک تک آئیں،
وہ مناجاتیں اور راز و نیاز کی باتیں آج صحیفہ کاملہ کی شکل میں موجود ہیں۔ جب امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا جاتا کہ آپ کو کہاں پر زیادہ مصیبت کا سامنا کرنا پڑا تو آپ آ بھرتے اور فرماتے الشام الشام الشام۔ آپ کو اس بات کا سب سے زیادہ دکھ تھا کہ نبی زادیوں کو سر برہنہ فاسق و فاجر یزید ابن معاویہ ملعون کے دربار میں کھڑا ہونا پڑا تھا۔ آپ کے بعض خطبات بہت مشہور ہیں۔ واقعہ کربلا کے بعد کوفہ اور شام میں آپ کا خطبہ بہت مشہور ہے۔ اسی طرح آپ جب مدینہ منورہ واپس آئے تو آپ نے وہاں بھی ایک خطبہ ارشاد فرمایا، وہ بھی انتہائی مشہور خطبہ ہے۔ آپ ربیع الاول سن 62 ہجری کو مدینہ واپس پہنچے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچے تو قبر مبارک پر گال رگڑ کر رونے لگے اور چند اشعار پڑھ کر فریاد پیش کی، جن کا ترجمہ یوں ہے: میں آپ سے فریاد کرتا ہوں اے نانا، اے تمام رسولوں میں سب سے بہتر، آپ کا محبوب حسین شہید کر دیا گیا اور آپ کی نسل تباہ و برباد کر دی گئی۔ اے نانا، میں رنج و غم کا مارا آپ سے فریاد کرتا ہوں کہ مجھے قید کیا گیا اور میرا کوئی حامی اور مددگار نہیں تھا۔ اے نانا، ہم سب کو اس طرح قید کیا گیا جیسے لاوارث کنیزوں کو قید کیا جاتا ہے۔ اے نانا، ہم پر اتنے مصائب ڈھائے گئے جن کو انگلیوں پر گنا نہیں جا سکتا۔ مروان بن حکم کے مرنے کے بعد سن 65 ہجری میں عبد الملک بن مروان تخت نشین ہوا تو اس نے حجاج ابن یوسف کو حجاز کا گورنر بنا دیا، کیونکہ حجاج ابن یوسف نے عبداللہ بن زبیر کو قتل کر کے حجاز پر قبضہ کیا تھا۔ حجاج نے خانہ کعبہ پر پتھر برسائے اور اسے تباہ کیا، حتیٰ کہ اس کی دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ اس وقت عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو حکم دیا کہ حضرت علی بن حسین یعنی امام زین العابدین کو گرفتار کر کے شام پہنچا دیا جائے۔ چنانچہ اس نے امام زین العابدین کو دوبارہ زنجیروں سے باندھ کر مدینے سے باہر ایک خیمے میں رکھوایا۔ علامہ ابن حجر مکی کے مطابق عبد الملک بن مروان کو کچھ لوگوں نے سمجھایا کہ علی بن حسین یعنی امام زین العابدین خلافت سے کوئی غرض نہیں رکھتے، اس لیے انہیں نہ چھیڑا جائے۔ عبد الملک بن مروان نے حجاج کو پیغام دیا کہ بنی ہاشم کو ستانے اور ان کا خون بہانے سے پرہیز اور اجتناب کرو، کیونکہ بنی امیہ کے اکثر بادشاہ انہیں ستا کر جلد تباہ ہو گئے۔ اس کے بعد انہیں حجاج نے چھوڑ دیا اور عبد الملک بن مروان کی زندگی میں زیادہ تنگ نہ کیا گیا۔ جب حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ کو تباہ کیا اور اس کی دوبارہ تعمیر ہوئی تو حجر اسود کو نصب کرنے کا مسئلہ ہوا، کیونکہ جو کوئی بھی اسے نصب کرنا چاہتا تھا تو حجر اسود متزلزل اور مضطرب رہتا اور اپنے مقام پر نہ ٹھہرتا۔ بالآخر امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے بیٹے بیمار کربلا امام سجاد امام زین العابدین علی بن حسین نے اسے بسم اللہ پڑھ کر نصب کیا تو بخوبی نصب ہو گیا۔ اگرچہ امام زین العابدین علیہ السلام گوشہ نشین تھے اور خلافت کی خواہش نہ رکھتے تھے، مگر حکمرانوں کو ان کے روحانی اقتدار سے بھی خطرہ تھا اور خوف تھا کہ کہیں وہ خروج نہ کریں۔ چنانچہ سن 95 ہجری میں ولید بن عبد الملک نے امام زین العابدین کو زہر دلوا کر شہید کر دیا۔ امام مظلوم حضرت علی بن حسین بن علی بن ابی طالب 25 محرم سن 95 ہجری کو درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ آپ کی تجہیز و تکفین آپ کے فرزند اور 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے کی اور آپ کی تدفین جنت البقیع میں امام حسن ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پہلو میں کی گئی۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کا ایک اونٹ آپ کی قبر مبارک پر فریاد کرتا رہا اور 3 دن کے بعد وہ بھی مر گیا۔